अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फयाज एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ आबिश पार्ट 11। आहिल बाहर आया और अचानक ही रुक गया। उसके तो होश ही उड़ गए। आबिश आबिश यहाँ कैसे? आहिल से हिला नहीं जा रहा था। वो सब्ज और काले रंग के कपड़े पहने, सर पर काले रंग का हिजाब लिए, सर झुकाए खड़ी, काले रंग के मग में चम्मच हिला रही थी। आहिल बुत बने खड़ा उसे घूर रहा था। फिर आहिल ने उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। हिलता हुआ चम्मच तेज हो गया, तेज और तेज। जितना वो उसके करीब जा रहा था, चम्मच के हिलने की रफ्तार उतनी ही तेज हो रही थी। आहिल उसके बिल्कुल पास आकर रुक गया। आहिल ने उसे गौर से देखा तो वो आबिश नहीं थी, वो तो कोई और थी। और आबिश से इतनी मशाबत, बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहनने का अंदाज, उसी तरह हिजाब। आहिल अभी भी करीब खड़ा उस लड़की को देख रहा था। अचानक चम्मच हिलना बंद हुआ। उसने मग शेल्फ पर रखा और तेज कदम उठाती हुई अपने कमरे में चली गई और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। आहिल को पता नहीं क्यों उसकी ये हरकत भी आबिश जैसी ही लगी। आहिल ने शेल्फ से वो मग उठाया। उसमें कॉफ़ी थी। वो लड़की इतनी देर से कॉफ़ी बना रही थी। शायद वो आहिल के यूं उसे घूरने से घबरा गई थी। आहिल ने एक घूंट भरा। मज़ेदार थी और इस वक्त इस कॉफ़ी की ज़रूरत भी थी। कॉफ़ी का मग पकड़े आहिल एलईडी चलाकर इधर ही सोफे पर बैठ गया और उसे पीने लग गया। किसी की कॉफ़ी पूछे बगैर उठाकर पीने का अलग ही मज़ा है। ये लड़की उसे तो आबिश की तरह लगी थी। आबिश नहीं तो आबिश जैसी ही को तंग करके कहीं ना कहीं आहिल को थोड़ा सुकून मिल रहा था। आहिल को वो लड़का और आबिश का उसके साथ रातों को फिरना अब तक कहाँ भूला था, और ना वो कभी भूल सकता था। थोड़ी देर बाद वो लड़की बाहर आई थी और आहिल के हाथ में अपना मग देखकर मुंह भुलाए वापस अपने कमरे में चली गई थी। आहिल को उसकी इस हरकत ने भी आबिश की याद दिलाई थी। 2 मिनट तक वो उस बंद दरवाजे को देखता रहा और फिर अपनी जैकेट उठाई और बाहर निकल आया। लंदन के मौसम के भी अपने ही शिश्के होते हैं। अभी आसमान साफ होता है और थोड़ी ही देर में बर्फबारी भी शुरू हो जाती है। शाम को सड़कों पर पैदल चलने वालों का ज़्यादा रश होता है। आहिल पैदल चलता हुआ एक सेल्फ स्टोर पर पहुंचा और वहां से राशन और दीगर खाने पीने की अशिया ली और वापस अपार्टमेंट आ गया। आहिल ने वो सामान सोफे पर रखा और ख़ुद नूडल्स का एक पैकेट निकाल कर पकाने लग गया। उस लड़की के कमरे का दरवाज़ा अब भी बंद था। वो लड़की आहिल से डर रही थी या फिर आहिल पर गुस्सा थी। आहिल ने नूडल्स खाए और अपने कमरे में आकर लेट गया। आंखें बंद की तो उस लड़की का ख्याल आया। उस लड़की का ख्याल सिर्फ आबिश से मशाबत की वजह से आया था। आबिश दुपट्टा हिजाब की तरह ओढ़ती थी। उसने भी बिल्कुल उसी तरह दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और आबिश की आंखों में हया थी। उसने कभी आहिल को नज़रें उठाकर नहीं देखा था। उसने भी नहीं देखा था। आहिल को तभी आबिश पाक लगती थी, लेकिन आबिश पाक नहीं थी, वो तो मुनाफिक थी, आवारा थी, झूठी थी, और ये भी तो मुनाफिक ही थी, बिल्कुल आबिश की तरह। ये सिर्फ पाक बनने का दिखावा था। अगर ये लड़की इतनी ही पाक होती तो कभी मेरे साथ एक ही अपार्टमेंट में ना रहती। पता नहीं मेरे से पहले और कितने मर्दों के साथ रह चुकी होगी। मुनाफिकत का सोचकर आबिश का वही मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आ गया। आहिल को उससे वहशत आने लगी। उस मुस्कुराहट ने आहिल को सारे अपनों से दूर कर दिया था और आबिश से भी। वो कैसे भूल सकता था। जब आहिल सोकर उठा तो दिन निकल चुका था। वो लड़की जा चुकी थी। आहिल का सारा राशन किचन की कैबिनेट में सेट था। खाने पीने का सामने फ्रिज में तरतीब से रखा हुआ था। ये सब देखकर आहिल के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। फिर आहिल ने ब्रेड का टोस्ट बनाया और वो खाने लग गया। अभी क्लासेस शुरू होने में 10 दिन बाकी थे। यहाँ उसका कोई भी दोस्त नहीं था। यहाँ बैठे बैठे वक्त भी नहीं गुजरना था, और गुजर भी जाता तो आबिश के बारे में ही सोचते रहना था। इसलिए आहिल ने लंदन घूमने का सोचा। आहिल ने कपड़े तब्दील किए, जैकेट पहनी और बाहर रोड पर ट्रैम के इंतज़ार में खड़ा हो गया। उसने आज लंदन के सबसे मशहूर जगह दरियाए टेम्स पर जाना था। उसे लंदन के दिल की अहमियत हासिल है। जब आहिल वहां पहुंचा तो यख ठंडी तेज़ हवा चल रही थी। वो हवा इंसान के खलिए मंजमिद कर देने के लिए काफ़ी होती थी। आहिल ने अपनी जैकेट की जिप बंद कर ली और अपने हाथ जैकेट की जेबों में डाल लिए थे। फिर उसने चलना शुरू कर दिया। ये जगह लोगों से भरी हुई थी। सब लोग अपनी धुन में मगन थे और उस ठंड की परवाह किए बगैर मज़े से फिर रहे थे। आहिल ने एक बार सुना था
کہ اس دریا کے پل کے درمیان میں جا کر کوئی وش کرو اور پھر ادھر ایک تالا باندھ دو تو وہ وش ضرور پوری ہوتی ہے۔ اسے وہ پل دیکھ کر آبش کی یاد آئی تھی۔ اس نے وہاں قریب سے ایک سنہری تالا لے لیا اور پل کے درمیان میں آ کر آنکھیں بند کی۔ وہی سنہری چہرہ پلکیں جھکائے آنکھوں کے سامنے۔ اس نے دل میں کہا، بس یہ ہمیشہ میری رہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی طلب ہی کہاں تھی، اور ایک تالا باندھ دیا۔ آہل کچھ دیر وہاں گھومتا رہا۔ آبش کا ابھی تک وہی سنہری چہرہ آنکھوں کے سامنے تھا۔ اب سردی کا احساس بھی نہیں تھا۔ پھر اس کی نظر لندن آئی پر پڑی۔ اس کے بارے میں کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک دیوتا کی آنکھ ہے جو پورے لندن کو دیکھ رہی ہے اور لندن کی حفاظت کر رہی ہے۔ آہل اسے قریب جا کر دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے وہ وہاں آ گیا۔ لندن آئی ایک بڑے پہیے کی طرح تھی جو کافی بڑا سا تھا۔ آہل کو وہ ایک بڑے ڈولی والے جھولے کی طرح لگ رہا تھا جس کا ہر ایک جھولا روشنیوں کی طرح جگمگا رہا ہوتا ہے۔ بادل اس کو چھو کر گزر رہے تھے۔ اب آہل نے سارے منظر کو دیکھا۔ لوگوں کا مجمع جگہ جگہ تھا۔ مختلف لوگ عجیب عجیب ملبوسات پہن کر کرتب دکھا رہے تھے اور لوگوں سے پیسے بھی کما رہے تھے۔ رات کی تاریکی اب پھیل چکی تھی۔ آہل آہستہ آہستہ سب کو دیکھ کر وہاں سے چل دیا۔ پھر اس نے ایک مسلم ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا اور ادھر سے ایک کلب میں آ گیا۔ آہل پاکستان میں بھی کافی دفعہ ایسے کلب میں کئی بار جا چکا تھا۔ آہل کچھ دیر ادھر بیٹھا رہا۔ بار ڈانسرز ڈانس کرنے میں مصروف تھی۔ آہل کے پاس آئی اور اس کو مسکرا کر دیکھا۔ آہل کو اس کے چہرے میں آبش کا چہرہ نظر آیا، وہ ہوٹل والا مسکراتا ہوا چہرہ۔ آہل تب اپنے ہوش میں نہیں رہا۔ ایک بار پھر وہ نفرت کی لہر نے اپنے اختیار میں اسے لے لیا۔ آہل نے ویٹر سے کہہ کر شراب منگائی اور اس نے پینی شروع کر دی۔ وہ ڈانسر جب بھی آہل کے قریب سے گزرتی تو مسکرا کر گزرتی اور آہل کا بس نہیں چل رہا تھا اسے بھی گولی مار دے۔ اب وہ کافی شراب پی چکا تھا، ڈانسرز جا چکی تھی۔ آہل کلب سے گرتا پڑتا باہر آیا اور ٹیکسی کرا کر اپارٹمنٹ پہنچ گیا۔ آہل اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ اس نے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس حجاب والی لڑکی نے آ کر دروازہ کھول دیا، لیکن آہل کو یوں نشے میں دیکھ کر ڈر گئی اور اس نے زور سے آہل کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ آہل کو بے اختیار اس پر غصہ آیا۔ آہل کو یوں لگا جیسے آبش نے اتنے لڑکوں کے سامنے ڈانس کیا ہے اور اب اسے دیکھ کر اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا ہے۔ اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، منافق، تمہیں اللہ نے ابھی تک سزا نہیں دی؟ تم ابھی بھی صحیح سلامت ہو؟ تم مر کیوں نہیں جاتی؟ تمہیں اللہ کوئی عذاب کیوں نہیں دیتا؟ یو بچ، اوپن دا ڈور۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پھر سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ آبش دروازہ کھولو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، دروازہ کھولو۔ پر دروازہ نہیں کھلا۔ پھر وہ تھک کر وہیں بیٹھ گیا اور پھر وہیں سو گیا۔ جب صبح اٹھا تو اسے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی، سر بھی بہت بھاری ہو رہا تھا۔ اس پر کسی نے کمبل بھی دیا ہوا تھا۔ وہ یہاں کیوں سو گیا؟ اسے یہ یاد نہیں۔ پھر وہ اٹھا اور اندر گیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ جا کر صوفے پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ حجاب والی لڑکی کافی لے کر آ گئی اور آہل کو پکڑائی اور پھر خود آہل کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ آہل بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، میرا نام ریشم ہے، وہ یہ کہہ کر چپ ہوئی۔ شاید آہل کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن آہل چپ کر کے بیٹھا کافی پیتا رہا۔ میں یہاں LLB کر رہی ہوں اور پارٹ ٹائم جاب بھی یہاں ایک کمپنی میں کرتی ہوں۔ پھر وہ ذرا خاموش ہوئی۔ آہل اب بھی کچھ نہ بولا۔ میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے اور پچھلے 2 سالوں سے میں یہاں رہ رہی ہوں۔ اس کے بولنے کا انداز آبش جیسا ہی تھا، ٹھہر ٹھہر کے بات کرنا، لیکن آبش جتنی میٹھی آواز نہیں تھی اور نہ ہی کسی قسم کا سحر طاری کر رہی تھی۔ آبش جیسی تو کسی کی بھی آواز نہیں ہو سکتی۔ آہل نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر ہلکا سا مسکرایا۔ وہ لڑکی اس کے بالکل پاس بیٹھی تھی۔ اس کا ایسے یہاں پاس بیٹھنا اس کی منافقت کا ثبوت تھا۔ اوپر سے پردہ اور اندر سے نامحرم کی قربت کی ترسی ہوئی لڑکیاں۔ آہل چہرہ جھکائے ہنس دیا۔ پھر وہ لڑکی آہل سے مخاطب ہوئی، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ آہل 2 منٹ اس کو گھورتا رہا۔ وہ کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑے بیٹھی کافی کا مسلسل گھورے جا رہی تھی۔ پھر آہل نے جواب دیا، آہل، میرا نام آہل ہے
اور پھر چپ ہو گیا۔ پاکستانی؟ ہاں جی، پاکستان سے آیا ہوں، کراچی میں پیدا ہوا ہوں، میرے کوئی بھائی بہن نہیں ہے، ایک ممی ہے اور ایک ڈیڈی ہے، ملتان سے MBBS کیا ہے اور یہاں لندن اسپیشلائزیشن کرنے آیا ہوں۔ اور کچھ؟ ریشم آہل کا ایسا جواب سن کر خاموش ہو گئی۔ اب آہل سے ایک بات نہیں ہضم ہو رہی تھی، دل کر رہا تھا اس کے منہ پر بات مارے۔ پھر آہل نے پوچھ ہی لیا، اگر میں آپ سے ایک بات کہوں تو آپ مائنڈ نہ کریں، لیکن مجھے پتا ہے آپ ایسا کریں گی، پر پھر بھی میں آپ سے کہوں گا۔ وہ لڑکی حیرانی سے آہل کی طرف دیکھ رہی تھی جو نہ جانے کیا کہنے والا تھا۔ آپ ویسے تو اپنے حلیے سے بہت اسلامی لگتی ہے، پر کیا ایک نامحرم کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ یہ حجاب اتار دیں، کیونکہ یہ منافقت میرے سے برداشت نہیں ہوتی اور اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ ریشم کا آہل کی بات سنتے ہی رنگ اڑ گیا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور پھر باہر چلی گئی۔ آہل کو بہت خوشی ہوئی، ایک بار پھر اس نے آبش کو لاجواب کر دیا تھا۔ اس دن اس کے گھر جا کر بھی اسے لاجواب کیا اور دل دکھایا تھا، اور آج ریشم کا دل دکھا کر بھی آہل کو لگا کہ آبش ہی کا دل دکھایا ہے، اور آبش کو تو جتنا تڑپا سکتا تھا وہ تڑپائے گا۔ پھر وہ اٹھ کر اندر چلا گیا اور فریش ہونے لگ گیا۔ ریشم شام میں واپس آئی تھی۔ آہل تب LED پر مووی دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے روم میں گئی اور تھوڑی دیر میں 2 پلیٹیں لے کر واپس آئی۔ اس نے آہل کے پاس جا کر پوچھا، آہل آپ کھانا کھائیں گے؟ اور جواب سنے بغیر اس کے سامنے پلیٹ رکھ دی اور خود دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگ گئی۔ آہل نے بڑی ڈھٹائی سے پلیٹ اٹھائی اور کھانا کھانے لگ گیا۔ تو آپ کی کلاسز کب سے شروع ہو رہی ہے؟ ریشم نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ ابھی کچھ دن باقی ہے، کیوں کوئی پرابلم تھی؟ آہل نے طنزی انداز میں پوچھا۔ ریشم نے سر نفی میں ہلا دیا، پھر وہ مووی دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ آہل کو بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ صبح اس نے ریشم کی اتنی بے عزتی کی ہے، وہ پھر بھی بالکل ٹھیک بات کر رہی ہے، بالکل پرسکون بیٹھی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ تو اور وہ اس کے لیے کھانا بھی لے کر آئی۔ آہل کو اس کا سکون سے کھانا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مس ریشم، آپ نے اپنا حجاب ابھی تک نہیں اتارا، کم از کم اس کی عزت ہی رکھ لو۔ ریشم نے ایک نظر آہل کو دیکھا اور پھر LED کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نامحرم کے سامنے حجاب نہیں اتار سکتی۔ کیوں؟ صفاقی سے پوچھا تھا۔ کیونکہ اسلام میں حکم ہے، اس نے سرسری سا جواب دیا۔ تو اسلام میں نامحرم کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنے کا بھی حکم ہے؟ آہل نے شرارت سے پوچھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، پر اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور اپنے کمرے میں چلی گئی اور جا کر دروازہ بند کر لیا۔ آہل نے ایک بار پھر اسے لاجواب کر دیا۔ آبش کو بھی ایسے ہی لاجواب کیا تھا اور ریشم کو بھی کر رہا تھا۔ وہ ایسا صرف آبش کو تڑپانے کے لیے کر رہا تھا، پر آبش وہاں موجود نہیں تھی اور آہل کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آہل کو پہلے پیار ہوا، پھر پیار کی آرزو، پھر اپنائیت، پھر محبت، پھر جنونیت۔ اب یہ کیا تھا؟ دیوانگی یا نفرت؟ نفرت تو بالکل نہیں ہے۔ محبت کا جوک تو ابھی تک روح کو کھا رہا تھا۔ محبت قائم تھی۔ جنونیت اور دیوانگی کے بعد تو عشق کی منزل آتی ہے، اور عشق تک کوئی ایسے ہی نہیں پہنچ جاتا۔ ابھی تو اس تک پہنچنے کے لیے بہت سارے امتحانات باقی ہے۔ ابھی آزمائش سے گزر رہا تھا، پھر کامیابی کے بعد ہی عشق نصیب ہوگا۔ آہل نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا۔ وہاں اس کے بہت سارے دوست بھی بن گئے تھے۔ ریشم آہل کا بہت خیال بھی رکھتی تھی، اس کے لیے روز کھانا لاتی۔ آہل کھانا کم ہی گھر پر کھاتا، وہ باہر اپنے دوستوں کے ساتھ ہی کھا کر اپارٹمنٹ آتا۔ ریشم تب تک اس کا انتظار کر رہی ہوتی اور اس کے آنے پر کھانا شروع کرتی تھی۔ روز صبح اس کو کافی بنا کر دیتی، لیکن آہل کو جب بھی موقع ملتا اسے تنگ کرتا، بے عزت کرتا، وہ تب بھی چپ رہتی۔ آہل کو اس اپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے مہینے سے زیادہ ہو گیا۔ وہ فلیٹ میں شفٹ نہیں ہوا اور نہ ہی ایسا سوچا۔ اس کی 2 وجہیں تھیں، ایک تو یہ کہ یہ اپارٹمنٹ یونیورسٹی کے زیادہ قریب تھا، اور دوسری یہ کہ ریشم کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ کہیں نہ کہیں آہل کے دل کو سکون ملتا تھا، اس لیے فی الحال اس نے کہیں بھی جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ کبھی کبھار انسان چپ ہوتا ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے ڈرتا ہے یا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، بلکہ انسان ہمیشہ کسی نہ کسی وجہ سے خاموش ہوتا ہے، یا پھر معاملہ عزت کا ہوتا ہے۔ عزت اس دنیا کی سب سے قیمتی شے ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔
ایک دن یونیورسٹی سے آہل جلدی اپارٹمنٹ آ گیا تو ریشم پہلے سے ہی وہاں موجود تھی، اپنے کمرے میں تھی۔ وہ روز شام میں واپس آیا کرتی تھی۔ آہل کو کچھ عجیب لگا۔ آہل نے اس سے جلدی گھر آنے کی وجہ نہیں پوچھی اور خود بھی کمرے میں آ کر سو گیا۔ جب سو کر اٹھا تب بھی اس کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اب آہل کو اصل فکر ہوئی۔ اس نے دروازہ بجایا پر نہیں کھولا گیا۔ ریشم دروازہ کھولو، نہیں کھولا گیا۔ آہل نے بار بار آوازیں دی پر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر آہل نے دروازے پر مکوں کی برسات کر دی لیکن پھر بھی دروازہ نہ کھلا تو اسے مجبوراً دروازہ توڑنا پڑا۔ جب وہ اندر گیا تھا تو ریشم زمین پر اونتے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ آہل اس کے پاس گیا اور اسے سیدھا کیا تو وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ آہل جلدی سے اٹھا کر اسے ہسپتال لے گیا۔ وہاں وہ جلد ہی ہوش میں آ گئی۔ ڈاکٹر کے بتانے پر پتہ لگا کہ وہ 2 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا، کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ آہل سن کر خاموش ہو گیا۔ جب ڈاکٹر نے لے جانے کی اجازت دی تو اسے اپارٹمنٹ لے آیا۔ کھانا لے کر آیا تھا۔ 2 پلیٹوں میں کھانا نکالا اور صوفے پر ریشم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تم نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا؟ کیوں؟ ایسا کیوں؟ آہل نے تیز لہجے میں پوچھا۔ جی، ریشم نے کھانے کی پلیٹ پکڑے نیچے منہ کیے جواب دیا۔ میں نے وجہ پوچھی ہے۔ ریشم ویسے ہی نیچے دیکھتی رہی، کوئی جواب نہیں دیا۔ بولو ریشم، چپ کیوں ہو؟ مرنے کا ارادہ تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رونا شروع کر دیا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ آہل سے اس کا رونا بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ریشم، اچھا، وجہ مت بتاؤ، اب نہیں پوچھوں گا، پر پلیز ایسے مت رو، چپ کر جاؤ۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس مسلسل روئے جا رہی تھی۔ آہل اسے تھوڑی دیر چپ کرواتا رہا۔ جب وہ نہیں چپ ہوئی تو اٹھ کر دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا اور ٹی وی چلا لیا۔ آہل اب چاہتا تھا کہ وہ پوری طرح رو کر اپنا دل ہلکا کر لے، پھر وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ وہ کچھ دیر بعد خود ہی چپ ہو گئی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ البتہ اس مرتبہ اس نے دروازہ نہیں بند کیا۔ آہل تھوڑی دیر انتظار کرتا رہا، پھر کھانا لے کر اندر آ گیا۔ دیکھو، رونا نہیں، میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا، میں بھی ایک ڈاکٹر ہوں اور فی الحال تم میری ذمہ داری ہو، کھانا کھا لو، پھر میں چلا جاؤں گا۔ اور اس کو کھانا پکڑوایا اور خود اس کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے لگ گیا۔ آہل، کھاتے ہوئے ریشم نے اسے مخاطب کیا۔ آہل نے ریشم کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت آہل کو نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ ایک نقطے پر نظر جمائے کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ پھر اس نے بولنا شروع کیا۔ میرے بابا کی 2 دن پہلے ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہ یہ بتا کر اب نہیں روئی، بس اسی نقطے پر نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ آہل کو سن کر دھچکا لگا۔ واٹ؟ کیسے؟ تم گھر کیوں نہیں گئی؟ تمہیں اس وقت اپنی فیملی کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ میں وہاں نہیں جا سکتی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ اب اس نے آہل کی طرف دیکھا تھا۔ کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں وہاں جا سکوں، اور پھر ادھر جا کر بھی مجھے گھر والوں کو پیسے دینے پڑیں گے۔ میرے علاوہ میری فیملی کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے۔ آہل، میرے بابا ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں سپروائزر تھے۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ میری 4 بہنیں ہیں اور 2 چھوٹے بھائی بھی ہیں۔ وہ سب بہت اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے۔ مجھے بابا نے یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن اچانک ہماری فیملی کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ میرے بابا پیرالائزڈ ہو گئے، ایک طرح سے کوما میں ہی چلے گئے۔ کوئی حرکت نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کچھ بولتے تھے۔ ان کی جاب بھی ختم ہو گئی۔ ہماری تو زندگی جیسے رک ہی گئی۔ اب سب سے بڑی ہونے کی حیثیت سے ساری ذمہ داری میرے اوپر آ گئی۔ میں جو جاب کرتی ہوں اس میں سے پیسے گھر بھی بھیجتی ہوں، اپنی فیس بھی دیتی ہوں اور اپنا خرچہ بھی خود اٹھاتی ہوں، اس گھر کا رینٹ بھی دیتی ہوں۔ آہل، تم مجھے کہتے تھے نا کہ میں تمہارے ساتھ ایک چھت کے نیچے کیوں رہتی ہوں؟ کیونکہ میرے پاس پورے اپارٹمنٹ کے رینٹ جتنے پیسے نہیں ہیں۔ تمہارے سے پہلے ایک یہودی لڑکا رہتا تھا، لیکن اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں تھیں۔ آئے دن اپنے دوستوں کو گھر لے آتا تھا۔ وہ سب نشہ کرتے تھے۔ مجھے ان سے بہت خوف آتا تھا۔ پھر میں ساری رات باہر سڑکوں پر گزارتی تھی۔ پھر میں نے اپارٹمنٹ کے مالک سے منت کر کے کسی مسلمان کو کمرہ دینے کا کہا تو تم آ گئے۔ تم پہل بہت عجیب لگے، لیکن اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نہیں چاہتی اب تم یہاں سے جاؤ اور پھر کوئی برا انسان یہاں پر آ جائے۔ پھر وہ خاموش ہو گئی اور اپنی نم آنکھیں صاف کرنے لگی۔ آہل کو اس کی باتیں سن کر خود پر بہت غصہ آیا۔ اس بیچاری کو کتنا تنگ کیا تھا، کتنی باتیں سنائی تھی، یہ بھی نہیں سوچا کہ کسی کی مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک آبش، اف خدایا، آبش کی بھی تو کوئی مجبوری ہو سکتی ہے۔ شاید وہ سب میری سوچ کا قصور ہو اور ایسا کچھ نہ ہو، میرے سے دیکھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو۔
وہ بھی تو کچھ نہیں بولی تھی، اس کی بھی بات میں نے نہیں سنی تھی۔ وہ ناپاک نہیں ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتی، ایک بار تو اس کی بات سن لینی چاہیے تھی۔ آہل یہ سوچتا ہوا اٹھا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے فون نکالا اور آبش کو کال ملائی۔ بیل جا رہی تھی، کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ اس نے 2-3 بار کال ملائی پر فون نہیں اٹھایا گیا۔ اس نے آبش کو میسج کیا، آبش پلیز فون اٹھاؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر کال ملائی، تب بھی نہیں اٹینڈ کی گئی۔ یا اللہ، وہ میرے سے خفا ہو گئی۔ میں نے اسے کیا کچھ نہیں کہا، اس کے کردار کشی کی۔ مجھے اس کی بات سننی چاہیے تھی۔ وہ منافق کیسے ہو سکتی ہے؟ آج ریشم نے اس کی آنکھوں پر لگی پٹی کھول دی تھی اور اب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ کافی دیر بیٹھا کال ملاتا رہا، پھر جب کال نہیں اٹھائی گئی تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں اب آبش اکیلی نہیں تھی؟ جس کا دل دکھایا تھا ریشم بھی تھی، جس کا خیال رکھنا تھا۔ آہل میڈیسن لے کر اس کے کمرے میں آ گیا تو وہ ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ آہل نے پانی کا گلاس پکڑا کر اسے گولیاں دی تو اس نے کھا لی۔ پھر آہل وہی نظریں جھکائے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ آہل کو اس کی نظریں مسلسل خود پر محسوس ہو رہی تھی۔ آہل نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ واقعی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آہل کو بہت عجیب لگا۔ اس کی توجہ خود پر سے ہٹانے کے لیے آہل نے پوچھا، ریشم اگر تم چاہو تو ہم آج ہی پاکستان جا سکتے ہیں، تم میرے سے پیسے لے سکتی ہو۔ نہیں، میں ابھی نہیں جانا چاہتی، میں ابھی کسی کو فیس نہیں کر سکتی، اور پھر ابھی میرے پیپرز ہونے والے ہیں۔ مجھے بہت محنت کرنی ہے تاکہ مجھے اگلے سال اسکالرشپ مل جائے، تاکہ میرا کچھ تو بوجھ کم ہو۔ اس نے اب اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں اگر تم چاہو تو؟ آہل نے اس سے پوچھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں مینج کر رہی ہوں، بس 2 سال کی بات ہے، پھر مجھے کوئی اچھی سی نوکری بھی مل جائے گی اور سارے مسئلے خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ تم ایسا کرو کہ 2 سالوں تک میرے سے لون کی طرح رقم لیتی رہو اور جب نوکری لگ جائے تو واپس کر دینا۔ دیکھو پلیز، میں بس کسی طرح تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، آہل نے دل سے کہا۔ آپ میرا خیال رکھ کر میری مدد ہی تو کر رہے ہیں، اتنا کافی ہے میرے لیے۔ اس کے لیے آپ کی بہت مشکور ہوں۔ بس ایک گزارش ہے کہ پہلے والے آہل مت بن جانا، مسٹر سڑو ایکسپریس۔ وہ یہ کہتے ہوئے ریشم ہنس پڑی۔ کیا سڑو ایکسپریس؟ تو تم کیا ہو، لچھو باندری؟ یہ لچھو باندری کیا ہوتا ہے؟ یہ تم ہوتی ہو۔ اور پھر دونوں ہی ہنس دیے۔ وہ آہل ہی کیا جو کسی سے اپنے بارے میں کچھ کہنا برداشت کر لے۔ چلیں ان باتوں کو چھوڑیں، آپ روز مووی دیکھتے ہیں نا، آج اکٹھے دیکھیں گے؟ ریشم نے پوچھا تھا۔ کیوں نہیں، آ جاؤ دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ مووی لگائیں، میں نماز پڑھ کر آتی ہوں۔ آہل اٹھ کر باہر آ گیا۔ ریشم نے نماز پڑھنے میں دیر لگانی تھی۔ آہل نے سوچا ایک بار اور آبش کو کال ملا لینی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ اٹینڈ ہی کر لے۔ اس نے موبائل نکالا تو 9 بج رہے تھے، پاکستان میں 1 بج رہے ہوں گے، تو ہو سکتا ہے وہ سو رہی ہو، اس لیے اس نے ارادہ ترک کر دیا اور موبائل جیب میں ڈال لیا۔ مووی لگا لی۔ تھوڑی دیر میں ریشم بھی آ گئی۔ دونوں مووی دیکھنے لگ گئے، پر آہل کا ذہن آبش میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ ابھی فلم دیکھتے ہوئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ آہل کے موبائل پر کال آنے لگی۔ آہل نے فون نکال کر دیکھا تو آبش کی کال تھی۔ آہل جلدی سے اٹھا اور اپارٹمنٹ سے باہر آ گیا، تب تک کال کٹ چکی تھی۔ پھر سڑک کے کنارے ٹہلتے ہوئے آہل نے اسے کال ملائی۔ آج موسم کچھ خفا لگ رہا تھا، کسی بھی وقت برف باری ہو سکتی تھی۔ ہیلو، وہی سحر تیاری کر دینے والی میٹھی آواز۔ ہیلو آبش، کیسی ہے؟ آگے سے خاموشی۔ آہل کم از کم آج یہ خاموشی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ہیلو آبش بولے، چپ کیوں ہو گئی آپ؟ مگر آگے سے کوئی نہ بولا۔ اب آبش کی سسکیوں کی آواز آنے لگ گئی۔ آہل کا دل ڈوبنے لگا۔ ابھی وہ ریشم کو یوں روتا دیکھ کر آیا تھا، وہ کتنا ٹوٹی ہوئی تھی، اور اب آبش رو رہی تھی۔ اس بار بھی وہ غلط ثابت ہونے والا تھا۔ وہ رو رہی تھی، پر رات کے 2 بجے وہ کیوں رو رہی تھی؟ آبش کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہے؟ آپ کیوں رو رہی ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ آہستہ آہستہ سسکیاں تیز ہو رہی تھیں۔ او خدایا، آبش اب بس بھی کرو، سب کچھ یاد ہے۔ جب آخری بار اس سے بات کی تھی وہ تب بھی رو رہی تھی، اور اب اتنے عرصے بعد اس سے بات ہوئی تھی، وہ اب بھی رو رہی ہے۔ آبش پلیز مت روئے، آپ کا یہ رونا برداشت نہیں ہو رہا، میری جان لے رہا ہے، پلیز آبش چپ کر جائے، مت روئے۔ آہل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آبش، اس دن کے لیے میں دل سے معافی مانگتا ہوں۔ میں جانتا ہوں میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے، مجھے جو سزا دیں گی وہ قبول ہے، لیکن ایسے مت روئے، میرا دل بند ہو جائے گا۔ آہل بھائی، ہلکی سی خاموشی۔ آہل بھائی،
جی आबिश बोले, मैं सुन रहा हूँ, कुछ तो बोले। आहिल भाई, मेरी बेस्ट फ्रेंड माहिम पिछले 1 माह से कोमा में है। आज डॉक्टर्स ने बताया कि वो अपनी आखिरी सांसों पर है। वो मुझे छोड़कर जा रही है। मेरी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त अब मेरे से दूर जा रही है। मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर जा रही है। ओह, अल्लाह आपको और उनके घर वालों को सब्र दे। आहिल को सुनकर वाकई बहुत अफसोस हुआ था। उनकी हालत इतनी क्रिटिकल कैसे हो गई? क्या हुआ था उन्हें? आहिल ने अपने प्रोफेशन से मजबूर होकर ये सवाल किया, और ये पूछना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ये तकरीबन 1 महीना पहले की बात है। हमाद भाई पाकिस्तान आए हुए थे। मैं और माहिम उन्हीं के साथ रात को शॉपिंग करने मार्केट आए हुए थे। मैं गाड़ी में जाकर बैठी हूँ और सामने से माहिम आ रही थी कि अचानक हमारी गाड़ी के पीछे से कोई गाड़ी ज़ोर से आकर लगी और फिर हमारी गाड़ी माहिम को जाकर लग गई। वो नीचे गिर गई। उसका सर जाकर पत्थर पर लग गया। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अंदरूनी ब्लीडिंग काफ़ी हो गई है, जिसकी वजह से माहिम कोमे में चली गई। और आहिल को लगा कि किसी ने शीशा पिघलाकर उसके कानों में डाल दिया हो। हर तरफ अंधेरा छा गया। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी अचानक मद्धम हो गई। गाड़ियों का शोर खत्म हो गया। सारे लोग अचानक दुनिया से गायब हो गए। बस आहिल अकेला अपने गुनाहों के साथ उस अंधेरी दुनिया में रह गया। गुनाह नहीं, वो अपनी आखिरी सांसों पर है। तो ये गुनाह नहीं है, गुनाह कबीरा है, कत्ल। हाँ, वो कातिल था। ये तकरीबन 1 महीना पहले की बात है। हमाद भाई पाकिस्तान आए हुए थे और माहिम उन्हीं के साथ रात को शॉपिंग करने मार्केट आए हुए थे। मैं गाड़ी में जाकर बैठ चुकी थी और सामने से माहिम आ रही थी कि अचानक हमारी गाड़ी पीछे से कोई गाड़ी ज़ोर से आकर लगी और फिर हमारी गाड़ी माहिम को जाकर लग गई। वो नीचे गिर गई। उसका सर जाकर पत्थर पर टकरा गया। डॉक्टर्स ने कहा है कि वो अंदरूनी ब्लीडिंग काफ़ी हो रही है, जिसकी वजह से माहिम कोमे में चली गई है। और आहिल को लगा कि किसी ने उसके कानों में शीशा पिघला दिया। आबिश की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी कि उसने गुनाह नहीं, गुनाह कबीरा किया है, कत्ल। हाँ, उसने कत्ल किया है, वो कातिल है। वो अपना सर पकड़कर रो रहा वहीं बैठ गया। मोबाइल कहाँ था, उसे कोई खबर नहीं थी। कॉल चल रही थी या कट गई थी, उसका भी होश नहीं था। उसके हाथों में एक लड़की का कत्ल हो गया था और मासूम की जान जा रही थी। उसने एक मासूम की जान ली थी और ऐसा दूसरी लड़की से मोहब्बत में किया। अगर मोहब्बत इंसान को वहशी बना दे तो वो मोहब्बत नहीं होती, वो अपनी हद से बढ़ गया था। और जो इंसान अपनी हद से बढ़ जाए, अल्लाह खूब जानता है कि उसे वापस उसकी औकात में कैसे लाया जाता है। वो अल्लाह के सामने सजदे में गिर गया। अब दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म हो गए थे। अब अल्लाह से राब्ता होना था, उस ज़ात से ताल्लुक़ जुड़ना था। वही तो वाहिद ज़ात थी जो इस गुनाह कबीरा से बचा सकती थी, जो सुन सकती थी, जो पुकार की आवाज़ पर कुन कह सकती थी, जिसके पास इस दुनिया का सारा इख्तियार था, जो उस लड़की की ज़िंदगी देकर हर किसी के सामने उसे निदामत से बचा सकती थी। वो सड़क पर सिजदे में गिरा हुआ था। रात के 10 बजे लंदन की सड़क पर यूँ कोई पहली बार सजदा रेज़ हुआ था। और आज सजदा रेज़ी आबिश के लिए नहीं थी। आज उसे नहीं मांगना था, आज तो अल्लाह से माफ़ी मांगनी थी। उस रहीम रब से रहम मांगना था। वो रहम करेगा तो उस लड़की की ज़िंदगी मिल सकती थी। वो इतना गुनाहगार हो गया था कि अल्लाह ने उसके हाथों एक मासूम का कत्ल तक लिख दिया था। उसने एहसास जुर्म से ज़ोर से आंखें मीच ली। ऐ रहीम रब, मैं तुझे भूल गया था और मुसलसल भूलता रहा। मैंने एक लड़की के प्यार को तेरी इबादत पर फौकियत दी। जब भी तुझे याद किया, सिर्फ उसी के लिए याद किया। वो मिली तो तेरा शुक्र तक अदा ना किया। उसी को खुश करने में लगा रहा। वो बिछड़ी तो तेरे से उसको मांगने लग गया। और तू इतना रहमान रब है कि तूने मेरी मुनाफकत से भरपूर इबादत की भी लाज रख ली। मेरा निकाह कर दिया। मैंने तो तेरी इबादत ही नहीं की कभी, बस उस लड़की की इबादत करता रहा। तूने फिर भी उसके साथ मुझे जोड़ दिया और मैंने क्या किया, उस पर भी तेरा शुक्र अदा ना किया।
تبھی تو نے پھر سے مجھے اس سے جدا کر دیا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے پانے کے لیے جتن کرتا رہا، خود کو خدا سمجھ بیٹھا، سمجھنے لگا کہ میں جو چاہوں گا کر لوں گا۔ آبش کو تکلیف دینے لگا، اس کے لیے خدا بن گیا، اسے قید کرنا چاہا، اپنی غلامی کروانا چاہی، اور بھی نہ جانے کتنے گناہ کیے۔ میں کس منہ سے معافی مانگوں؟ اور وہ لڑکی آج میری وجہ سے زندگی کی بازی ہار رہی ہے، اور یہ سب میرے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ میرے نام اعمال میں ایک ایک کر کے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن یہ گناہ میری تقدیر کا حصہ مت بنا۔ مجھے اس گناہ سے بچا لے میرے مالک، تو معاف کر دینے والی ذات ہے، تو رحمان ہے میرے مولا، تو رحیم بھی ہے۔ میں راستے سے بھٹک گیا ہوں، لیکن اب واپس آنا چاہتا ہوں، اب تیرے پر یقین رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے بس ایک موقع دے دے کہ میں خود کو ثابت کر سکوں کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ بس تو اس لڑکی کو زندگی دے دے۔ تو نے پہلے آبش کے عشق کو دیکھا تھا، اب اپنے عاشق کو بھی آزما کے دیکھ لے۔ تو مجھے بخش دے، رحم کر دے میرے پر میرے مالک۔ کتنی ہی دیر وہ رو رو کر اللہ سے اپنی بخشش اور ماہم کی زندگی مانگتا رہا۔ رحمان اللہ جب کسی کو اپنی محبت سے نوازتا ہے تو اس کو پہلے ہر طرح سے آزماتا ہے کہ وہ شخص اللہ کی محبت کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ تو اپنے پسندیدہ انسان کے دل میں پہلے کسی اس جیسے انسان کی محبت کا بیج رکھتا ہے۔ آیا کہ اس انسان کو ایک کا ہو کر رہنا آتا بھی ہے یا نہیں؟ یہ آزمائش بھی بہت کٹھن ہوتی ہے، اسے کامل عشق تک پہنچنے کے لیے بہت سارے امتحانات سے گزارتا ہے۔ اس انسان کو محبت، جنونیت، دیوانگی، ساری حدوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس انسان کو رسوائی دے کر بھی آزماتا ہے۔ جب وہ انسان اللہ کی ساری آزمائشوں پر کھڑا اتر آتا ہے، پھر میرا خدا اس بندے کو اپنے عشق سے نوازتا ہے۔ وہ کسی عام انسان کو اپنی محبت سے ایسے ہی نہیں نوازتا، وہ پہلے اس انسان کو اپنی محبت کے قابل بناتا ہے، اور جب انسان قابل بن جاتا ہے تو پھر اللہ کا عشق ملتا ہے، اور تب وہ انسان نہیں رہتا، عاشق بن جاتا ہے۔ پھر تو اللہ کے لیے خوشی خوشی سولی پر بھی چڑھ جاتا ہے، دنیا سے کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا آہل کی توبہ قبول ہوگی؟ کیا اس لڑکی کی جان بچ جائے گی؟ کیا آہل اور آبش دوبارہ سے ایک ہو پائیں گے؟ کیا آگے کبھی آبش اسے اس کی محبت کے ساتھ قبول کر سکے گی؟ یہ سارے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔